रहमतें, बरकतें और रहमतें। माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वाते मुक़द्दसा पर। समातों और बसारतों को आगा शिराज़ी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले उसी तर्ज़ पे जो मेरा ईमान भी है और मेरा ईकान भी है और दरअसल इरफान भी है, सबसे पहले हुज़ूर पुरनूर ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए दुरूद व सलाम। दुरूद इसलिए कि सवाब चाहता हूँ और सलाम इसलिए कि आशिक जवाब चाहता है। मैं मुहिब्बाने आले इबा होने की हैसियत से सबसे पहले हुजूर के बाद आपकी आले पाक महफूज अनल ख़ता खानवादे पर दुरूद व सलाम भेजता हूँ। तमाम जानिसार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए मैं महब्बत का इजहार करता हूँ और कहता हूँ कि एक जानिसार सहाबी रसूल जब अल्लाह के रसूल के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए अपने घोड़े को दौड़ाए तो उसकी टापों से उठने वाले रेत के ज़र्रों में से एक ज़र्रे पर मैं कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरे वालिदैन कुर्बान, मेरी कुल दौलत कुर्बान। क्या बात है। और उसके बाद मैं ज़ानू अदब तय करता हूँ उन तमाम औलियाए अल्लाह के सामने जो जाबजा साहिबान मज़ार की हैसियत से कुर्रे अर्ज़ पर फैले हुए हैं, फैज़ जारी किए हुए हैं, रुश्द व हिदायत का ज़रिया हैं और यकीनी तौर पर ये इश्क और सरमस्ती का ही आलम है कि हम इस पूरे नसब के साथ, इस पूरे सिलसिले के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं इनाम रमज़ान की खुसूसी रमज़ान नशरियात वीनस एंटरटेनमेंट से ये सहर का वक्त है। हम रोज़ा इख्तियार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इंतहाए सहर से पहले हम अपने इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर ये एहतमाम करते हैं कि एक मौजू तय किया जाए जिस पे बात की जाए। तो आज का मौजू इतना खूबसूरत है कि वो खुद बज़ाते खुद एक मुक़द्दिमा है और मुक़द्दिमा भी ऐसा कि जिसके हम वकील हैं और अगर कोई इस मुक़द्दमे के सामने खड़ा होता है इस्तिग़ासे के तौर पर तो हम वकील सफ़ाई की हैसियत से ये बताना चाहते हैं कि हाँ, हम साबित कर सकते हैं दलील से कि अल्लाह के इस दीन के फैलाव में किरदार कार फरमा था, ना कि तलवार। आगा शिराज़ी आपका मेज़बान है, मेरे साथ आबिद आगा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आगा, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का एहसान है। कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है माशाल्लाह, और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। आज तो पूरा सेट भरा हुआ है। और सेट ये भरा हुआ कहने के बजाय अगर सजा हुआ कहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक चेहरा जो है वो दमक रहा है, चमक रहा है, और वो इसलिए दमक और चमक रहा है कि वो एक तो रमज़ान का एक ख़ास नूर है जो चेहरों पे आ जाता है, और ये जो आपकी साल भर की शिकम सेरी है, इसके सिवा जब आप ये मुश्किल और मुशक्क़त उठाते हैं कि आप खाना पीना तर्क करते हैं क़ुर्बतन लिल्लाह, तो एक ख़ास किस्म का जो है वो आपके जिस्म के निज़ाम में एक बेहतरी आ जाती है जिससे आपके चेहरे पे एक खुसूसी रौनक आ जाती है। वो आपको आप उसे अंग्रेज़ी में चाहे आप ये कह लें कि वो डाइट का सा माहौल होता है, वो एक फ़िटनेस आना शुरू हो जाती है, शेप बनने लग जाता है, और सबसे बढ़कर ये कि ख़ुद इत्मीनान कल्ब होता है आपके पास, और वो इत्मीनान कल्ब जो है वो आपको नफ्स मुतमइन्ना की तरफ लेके जा रहा होता है और आप वाक़तन अपनी शहरक से करीब अपने रब को महसूस करते हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें हम तर्क कर देते हैं जो हम आम रूटीन में कर रहे होते हैं, फिर हमारा वजू जो है वो बार बार होता है, उससे भी चेहरा चमकता है। जैसे मैं आई थी तो आज आप मुझसे पहले मौजूद थे तो मैं बहुत हैरान हुई, आपका चेहरा बहुत फ्रेश था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि आप सुबह से जो है वो स्क्रीन पे हैं और बिल्कुल लाइव है हर जगह से। तो अभी मैं आपको देख रही थी माशाल्लाह से, ये नो मेकअप लुक है भाई, मैं ऑन एयर कह रही हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने पूरे तमाम सेट के चेहरों को देखा, सारे चेहरे दमक रहे हैं, और शायद वो दुरुस्त कहा है किसी ने कि आंख में है वो खूबसूरती जिससे सामने वाला मंजर आपको खूबसूरत दिखाई देता है। और आज का मौजू कितना शानदार मौजू है कि किरदार बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही किरदार बनेगा, मिसाल कि कैसे फैला ये इस्लाम, ये कैसे फैला ये दीन मुबीन। लेकिन जो तलवार का उन्वान है वो इल्ज़ाम है हम पर, और उस इल्ज़ाम को हम सरीहन रद्द करते हैं और ये साबित करेंगे हम दलील के साथ उलमाए हक़्क़ा की मौजूदगी में कि ये किरदार ही था
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس نے اسلام کا تعارف دیا، انتساب دیا. یہ کردار ہی تھا اہل بیت کا، اور اہل بیت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، صحابہ کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا، اور اس کے بعد اولیاء کرام، مشائخ عظام اور علماء کرام. کیونکہ یہ جو علماء کرام ہیں، جو اس کے بعد کا سارا سلسلہ 12-13 سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ علماء ہیں کہ جن کے لیے ایسی روایات موجود ہیں کہ جو علماء حق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، انہیں بسا ایسی روایات موجود ہیں کہ انہیں ہم پلہ قرار دیا گیا ان انبیاء کے سامنے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں. ان پہ ذمہ داری بھی تو بہت زیادہ ہے. آج کے دور میں ہماری اصلاح کے لیے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ علماء کرام ہی ہیں جو ہمیں صحیح اور غلط ہمارے پاس یہی اثاثہ ہے. آپ دیکھیں نا، آپ بیمار ہوں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ قطعاً کسی وکیل کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن اگر آپ کو عمارت بنوانی ہے تو پھر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، انجینئر کے پاس جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ دماغ یہ کہتا ہے کہ طے شدہ امر ہے، آپ نے ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے، جس نے اپنی زندگی خدا کے دین کے لیے وقف کر دی اور اس نے یہ سارا علم کشید کیا. تو اب آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ اس سے رجوع کرتے ہیں، اور یہ جو رجوع ہے یہ دراصل تقلید ہے. اور یہ تقلید اس لیے ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی وقف نہیں کر سکتے اس امر کے لیے کہ آپ سمجھنے کے لیے کہ دین مبین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ایک راہبر اور رہنما کی ضرورت ہے. تو اللہ نے یہ جو علماء حق ہمیں عطا کیے ہیں، یہ کسی نعمت سے کم نہیں. اگر چند ایک ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ مطلب پھیلی ہوئی بات کہ بھئی علماء حق جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں، یا یوتھ میں جو ہے وہ تھوڑا سا انتشار ہے. لیکن ایک لفظ نکال دوں گا، آپ کا جملہ ٹھیک ہو جائے گا. علماء حق کی جگہ بس نام نہاد علماء کہہ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان کا دعویٰ ہوتا ہے علم کا، لیکن اس علم کے ساتھ ان کے ہاں علم نہیں پایا باقی تو ہمارے پیار کی بات کرتے ہیں، امن کی، سلوک کی. سارے ہمارے جو علماء کرام ہیں، دیکھیں جہاں پر بھی علماء حق آپ دیکھیں گے تو وہ اتحاد کی بات کریں گے، یگانگت کی بات کریں گے، وہ ہمیشہ مشترکات کی بات کریں گے، اختلافات سے جو ہے وہ روگردانی کریں گے، اس سے قدم پیچھے ہٹائیں گے، اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ جو مجموعی طور پر امہ میں تھوڑے بہت اختلافات موجود ہیں اس کو ایک طرف رکھ کر مشترکات کتنے زیادہ ہیں. یہ ایک خدا کے ماننے والے، یہ ایک قرآن کے پڑھنے والے، یہ ایک رسول کے مقتدی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے اس اتحاد کو جو ہے اس کا شیرازہ پارا پارا ہو جائے. اور آج کے اس موضوع پہ جہاں ہم علماء سے گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے تعارف میرے انتہائی بھائی جانب، میرے انتہائی محترم علامہ شہریار نقوی صاحب موجود ہیں. آپ 3 مرتبہ آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں بحیثیت مصنف و مؤلف. آپ نے 3 کتب تحریر کی اور یہ سلسلہ ان کا تحریر کا جاری ہے. کتاب ان کی ہے جو ہے مفاتیح الحاجات، جس میں یہ دعا کا سلیقہ بیان کرتے ہیں. ایک ان کی کتاب ہے جس میں یہ استغفار امیر المومنین کے عنوان سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہے روایات نقل کرتے ہیں. تیسری کتاب ان کی روزہ داروں کے اوصاف کے حوالے سے ہے اور یہ مہینے سے بہت مطابقت رکھتی ہے، اور میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہمارے انتہائی پیارے دوست اور گم شدہ دوست، پچھلے برس ہم سے گم ہو گئے تھے اور بچھڑنے کے بعد اب دوبارہ ان سے ملاپ ہوا ہے. سال بھر کے بعد دوبارہ صوبہ پنجاب کے ضلع منڈی بہاؤدین سے کراچی تشریف لائے ہیں. مختلف ٹیلی ویژن سکرینز پر جو ہے وہ رونق افروز ہو رہے ہیں. آج ہماری اس انعام رمضان میں ان کی یہ پہلی انسرشن ہے تو ان کو جلوہ افروز کرتے ہیں، ریویل کرتے ہیں آپ کے سامنے. ناصر الطاف سہروردی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سلامت رہیں. اور ہمارے ساتھ جو سیگمنٹس ہیں آج کے، جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ سیگمنٹ ہے انسان دوست، اور انسان دوست میں ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ ہر فورم پہ منوایا ہے، اور پھر بہرحال اس نہج پہ پہنچے کہ جہاں ہم ہیں شاہین کے نام سے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ مرتب کی. اس کے یہ بانی چیئرمین ہیں سید محمد عماد الدین نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ہمراہ ہمارا ایک اور سیگمنٹ جو آج ہونے جا رہا ہے اور آپ گفتگو کریں گی، بالکل صحت نامہ ہے. اور صحت نامہ میں ہمارے ساتھ IHRI کو ریپرزینٹ کریں شاہ رخ صغیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر شاہ رخ جی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، سنا کی محفل آج ایسی ہونے والی ہے کہ لطف آ جائے گا، اور اس لطف کے لیے پہلا نام ہمارے ساتھ موجود ہے میرے پیارے بھائی عمران اوان، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسرا نام موجود ہے آفاق بشیر، اور اس کے بعد تیسرا نام ہمارے ساتھ موجود ہے رضوان بھائی. اور یہ جو نام ہے
یہ ابھی بھی ناکافی ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کے لیے عشق و سرور کی ایسی مستی اور ایک ایسی کیفیت کو جو ہے وہ تعمیر و تدوین و تزئین کرنے کی ٹھان رکھی ہے کہ کلام پہ کلام ہوگا اور آپ کی روح تازہ ہو جائے گی. ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری ہماری بہن امیمہ شہزاد موجود ہے جن سے ہم کلام سنیں گے، اور ہمارے ساتھ حافظ سمید موجود ہیں، حافظ سمید قادری، ان سے بھی ہم کلام سنیں گے. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے ابتدائیہ ہو جائے، اور ابتدائیے میں سب سے پہلے ہمارا سیگمنٹ ہوگا انسان دوست کا. آپ نے اتنا اچھا انٹرو ان کا دیا ہے. میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے؟ آپ کے دسترخوان تو ہم نے دیکھے اور سب نے دیکھے، تو یہ کیسے خیال آیا، کب خیال آیا؟ 5-6 سال سے تو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں. بالکل، یہ ایکچولی کیا کہتے ہیں بچپن سے ہی کہتے بڑا شوق تھا، اور گھر کے اندر اٹیچ رہتا تھا والدہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ڈفرینٹ کام کرتے رہے، سوشلائزنگ کرتے رہے. پھر 5-6 سال پہلے جو ہے وہ میرے دوستوں کے ساتھ مل کے پلان کیا ہم نے کہ ہم اپنی NGO بناتے ہیں اور ہم ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں. تو ہمیں شائن فاؤنڈیشن نام سلیکٹ کیا اور اس میں کام شروع کیا. پہلا میڈیکل کیمپ لگایا جس میں ہم نے بلڈ ٹیسٹ کیمپ لگایا، اور وہ بھی لیاقت آباد میں. اور وہاں جا کے مجھے پتہ لگا کہ ہم شہر کے اندر رہتے ہوئے اور لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. جی، جس طرح لوگ وہاں آ رہے تھے اور وہ بلڈ وہ اپنا ٹیسٹ کروا رہے تھے، شوگر ٹیسٹ کروا رہے تھے، اور وہ شوگر ٹیسٹ میں ان کے ہائی شوگر نکل رہے تھے. اور ان سے اور قطع کلامی کئی تو ایسے آئے ہوں گے، یہ میرا اندازہ ہے، کہ جن کو اپنا بلڈ گروپ بھی نہیں معلوم ہوگا. بالکل نہیں پتا تھا. وہ تو ہم لوگوں کو بھی نہیں پتا، بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. ایسا ہونا نہیں شوگر چاہیے، ٹیسٹ کروا رہے تھے، اور کروانے کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی شوگر ہائی ہے. اور ان سے پوچھا میں نے کہ بھائی آپ کیوں نہیں کرواتے؟ تو کہنے لگے بھائی تو 200 روپے کا 300 روپے کا ہوتا ہے، کون کروائے گا؟ تو ہم نے پھر وہاں شوگر ٹیسٹ مشین فری بانٹنا شروع کی لوگوں کو، واہ، سلیکشن کر کے، اور اس سے سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد پہلا کیا کہتے ہیں سائبر کرائم اویئرنیس سیمینار فرانس کونسلیٹ کے ساتھ مل کے میں نے کیا. اور پھر دوسرا سیمینار ہم نے تھیلیسیمیا کا کیا، جس میں ایک ادارہ ہے، اس کو 200 بچوں کے لیے ان کے تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ پرووائڈ کیا. ماشاءاللہ. جس کے اندر میرے ایک دوست ہیں جو فرانس میں رہتے تھے، وہ فرانس سے آئے تھے اسپیشلی میرے لیے صرف بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے. مطلب آپ کے وہ سب سے جو ہے اچھی اتنا ڈونیشن ایمرج ہو کے سامنے آیا کہ اس پہ لبیک کہتے ہوئے دوست اکٹھے ہو رہے ہیں. اور اگر ڈونیشن تو ہوتی ہے ہر طرح سے بندہ دیتا ہے، لیکن بلڈ جو ہے نا یہی ڈونیشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان بچوں کے لیے. ان بچوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ بلڈ پرووائڈ کریں. اور شہر میں دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں گے لوگ خود بلڈ دیتے ہیں ہر 3-4 مہینے کے بعد جا کے. اور میں یہاں بلڈ کیمپنگ کر چکا ہوں. ہمیں لوگوں کو پکڑ کے بلانا پڑتا ہے. ان جگہوں پہ چلیں، آپ ایسی جگہ کریں جہاں لٹریسی ہے، یونیورسٹیز کے اندر. اصل میں میں آپ کی بات کر رہی ہوں، ہمیں اصل میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ کہیں آپ بلڈ ڈونیٹ کرو، بلڈ دو گے تو آپ ویک ہو جاؤ گے، آپ کے اندر ویکنیس آ جائے گی، آپ اتنے ایکٹیو نہیں رہو گے، بلکہ آپ بلڈ ڈونیٹ کرو گے تو آپ ایکٹیو رہو گے. اور آپ کی میڈیکلی پروف ہے. مگر ہمارے یہاں اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے جو کورسز وغیرہ آپ کروا رہے ہیں آئی ٹی کے، جی انرجی ویلنس سیمینار کیا ہم نے بچوں کے ساتھ. ہر گھر میں فیملی میں بچے ہوتے ہیں، جہاں جوائنٹ فیملیز رہتی ہیں، وہاں ایک بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن سے بڑا دور ہونے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے. وجہ اس کی آئسولیشن کی ہوتی ہے کہ گھر میں ایک بچہ جو ہے وہ چاچا کا بیٹا یا ماموں کا بیٹا، وہ اچھی چیزیں اس کو مل رہی ہیں، اس کو وہ چیز پرووائڈ نہیں ہو رہی، یا ماں باپ کے آپسی اختلافات کی وجہ سے بھی جو ہے بچہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے. وہ تو ایسے بچوں کو پکڑ کے اور ان کے ساتھ جو ہے ایک پینل ہمارے ساتھ بیٹھاتے تھے جس میں سائیکٹرسٹ بھی ہوتے تھے، کچھ اور لوگ بھی. تو ہم ان بچوں کو کیچ کرتے تھے اور ان کو ایکٹیو کرتے تھے. کیونکہ آپ کلاس میں دیکھیں گے نا تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کوئی ذہن بنا کے بھیجے یا ہمارے اندر اسکل نہیں ہو؟ ہر انسان میں اسکل ہے، وہ دریافت کرنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ یہاں یہ ہے. اور انٹرسٹ بھی الگ الگ ہوتے ہیں نا بچوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے فیلڈ کچھ اور ہے، وہ آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ آرٹ پہ کام کرنا چاہتا ہے، اور پیرنٹس کہتے ہیں نہیں آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اسکول میں جو ٹیچرز نے ایسے بچوں کو نیگلیکٹ کر دیتی ہیں جو پیچھے بینچز پہ چلے جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے، وہی نکلتے ہیں ویسے، اور وہی نکلتے ہیں. تو وہ ان کو نہیں کرتے. ان بچوں کو معلوم کرنا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں پیچھے بھاگ ہوتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ فیملی پرابلمس کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے وہ بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے. میجورٹی آپ بھی سیمینارز کرتے ہوں گے، جاتے ہوں گے، تو آپ بھی پوچھتے ہوں گے سوالات کہ بھائی کوئی سوال کرنا چاہے ہم سے. تو آپ نے میجورٹی دیکھا ہوگا کہ لوگ سوال سے بھاگتے ہیں. جی بھاگتے ہیں، نہیں سوال کریں گے. اس سے زیادہ بہتر اور کیا ذریعہ ہوگا جاننے کا. میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا، ہم ہیں
شاہین فاؤنڈیشن جو ہے وہ یقیناً اس میں کوئی ایک انسپریشن تو حکیم الامت کے حوالے سے ہے کیونکہ اقبال کا شاہین. ہرارکی کیا ہے؟ آپ اس کے فاؤنڈر چیئرمین ہیں, کتنے لوگ ہیں اس ہرارکی میں؟ ابھی کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ کوئی 17 کے قریب ایڈوائزر ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور الگ الگ شعبوں الگ الگ, جس میں لائرز بھی ہیں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں, اس کے اندر کیا کہتے ہیں بزنس کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں اس کے اندر. تو اور ایک ہماری ایگزیکٹو کونسل ہے, ٹھیک ہے, اس میں مور دین 30 سے اوپر ہمارے پاس لوگ ہیں, اور ایک سینٹرل کیبنٹ ہے. ابھی ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی بنانا شروع کر دیا ہے, ڈسٹرکٹ ایسٹ آرگنائز کیا, یعنی کراچی میں ہی ڈویژن کی سطح پہ تو آپ کام کر رہی تھے, اب آپ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, ڈسٹرکٹ کی سطح پہ. اور ڈونیشن کا بھی ذرا بتائیے گا کہ کیسے آتی ہے آپ کے پاس؟ ڈونیشن کیا کہتے ہیں جو ہمارے جو ممبرز ہیں نا, ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمارے ممبرز اس کو یعنی اوپن ڈونیشن مانگنے کی بجائے آپ اپنے دائرے میں کہتے ہیں کہ جی آئیے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, پروجیکٹ رکھا, سب کا کنٹریبیوشن لیا. اور بالکل اس چیز اسکول ہے ہمارا ایک سرجانی میں, اس میں 100 بچوں کو پڑھا رہے ہیں, کلاس 6 تک کا اسکول ہے, اور اس کو ہم خود آپس میں مل کے چلا رہے ہیں. اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ 500 لیتے ہیں ایک بچے سے. لینا ضروری ہے کہ بچے کو اگر آپ فری کر دیں تو بچہ سیریس بھی نہیں لے گا اس چیز کو, یعنی گویا اس 500 روپے کے عوض میں آپ ان کے والدین کی سیریسنس لے رہے ہیں, کتاب بھی دے رہے ہیں جی, اچھا, اس کو بیگ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, اس کو یونیفارم بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, اس کو مہینے میں ایک اچھا کھانا بھی کھلاتے ہیں, اور جو سیزنل فروٹس آتا ہے ان بچوں کو اس فروٹ کے ساتھ ایکٹیویٹی بھی. نہیں, بہت ضروری ان کے اندر خود اعتمادی ہوگی کہ ہم فیس دے کے پڑھ رہے ہیں, یہ بھی ایک ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ابھی انشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں پہ ہم نے قرآن بھی پڑھانا شروع کرا دیا, جس کے ہم کوئی چارجز نہیں لیتے. کیا بات ہے. سید محمد عماد الدین صاحب, آپ کا یہ کام جاری و ساری رہے, ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے چونکہ آنکھ سے آپ کا دسترخوان دیکھا ہے, اس دسترخوان کو اللہ تعالیٰ وسیع کرے اور آپ کی ان توفیقات میں اضافہ کرے, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. یہ تھا وہ ہمارا سیکشن جہاں پر ہم انسان دوست کے حوالے سے ایک شخصیت کو بلاتے ہیں. میں چاہوں گا ایک نعت رسول مقبول, ہماری بہت پیاری بہن امیمہ شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی جانب سے 2 اشعار پڑھے جائیں گے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, اور یہ اظہاریہ ہے. ہم جو اس حوالے سے کمزور ہیں, کس طرح ترنم میں نہیں پڑھ سکتے, تو ہم اپنی سماعتیں شامل کر رہے ہیں. بسم اللہ. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول. کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول. کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول. رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول. رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول. کشتا ہوں روح پاک کا نکلوں جو قبر سے. کشتا ہوں روح پاک کا نکلوں جو قبر سے. جاری میری زباں پہ ہو قرآن یا رسول. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول.
नात मुबारका के साथ एक ऐसा नेस्ट्रोलॉजिया का मेरा मामला है कि जिस सिन में मैंने ये सुनी थी उस वक्त का वो सारा वक्त याद आ जाता है, और जिस तरह इसे पढ़ा गया था और आपने जितना उसको अच्छा निभाया है उस पर बड़ी दाद है आपके लिए। तो आपका नेक्स्ट सेगमेंट है जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है सेहतनामा, और सेहतनामा में हमारे साथ रोज़ जो है वो एक डॉक्टर होता है, एक ताकि वो अवेयरनेस लोगों को दे सके। जाहिर सी बात है हम यहाँ स्क्रीन पे बैठ के किसी का इलाज तो नहीं कर सकते। डॉक्टर्स होते हैं, जी बिल्कुल डेंटिस्ट बुलाती हैं, बिल्कुल अलग। हमारा फोकस वैसे बच्चों पे रहता है, क्योंकि हम अपने लिए तो बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, बच्चों के हवाले से हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती है, तो हम वो चीज़ें सही से कर नहीं पा रहे होते हैं। हमारे साथ जो आज मौजूद है डॉक्टर शाहरुख मौजूद है, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अच्छा, पहले के ज़माने में भी फिजियोथेरेपिस्ट होती थी, लेकिन उनको जो है ना वो अलग तरीके से कहा जाता था। मिसाल के तौर पर किसी की नस चढ़ जाती है या किसी की हड्डी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो पहले के ज़माने में क्या कहते थे कि उसकी मालिश होती थी। ठीक है, अब उस चीज़ को चेंज कर दिया गया है, और उससे बेहतर चीज़ ये एक तरह से एक्सरसाइज, पूरा इल्म है, ये बिल्कुल एक पूरा इल्म है। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, हमारा मकसद अवेयरनेस है। मुझे ये बताएं कि ये फिजियोथेरेपिस्ट जो है इसका क्या डिप्लोमा है, कैसे पढ़े आप, कहाँ तक ये आई, क्या पूरी एक डिग्री है या जस्ट एक कोर्स है? जी, ये बिल्कुल एक पूरा तफसीली कोर्स है। मैंने 5 साल की डिग्री हासिल की है, ये एक डॉक्टरेट डिग्री है, कोई डिप्लोमा नहीं है। अच्छा। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप गुज़रते हैं, फिर आपको डिग्री मिलती है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। तो ये एक ऐसी वाहिद डिग्री है जिसको करके आप जो है जब आप फील्ड में उतरते हैं तो इतना लोगों को फ़ायदा होता है, जितना मैं कह सकता हूँ कि एक जो MBBS डॉक्टर होता है वो भी उस तरीके से फ़ायदे नहीं पहुँचाता। उसका फैज़ कम है जनरल फिजिशियन का, लेकिन हाँ, इसका जो है आप इस तरीके से कह लें कि आप एक डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उसकी पूरी फैमिली से, उस पेशेंट से, और आपने बात की बच्चों से। तो हम बेसिकली जो हमारे पास पॉपुलेशन आ रही होती है, जो पैदाइशी माजूर बच्चे हो जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तादाद हमें पोलियो मिलता है, सेरेब्रल पाल्सी मिलता है, डिलेड माइलस्टोन मिलता है। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं कि जब किसी भी ट्रॉमा या पैदाइशी कोई ऐसी बीमारी इनको हो जाए तो वो किसी ना किसी चीज़ में कमतर पैदा होते हैं। मतलब कोई कि वो देर से चलना सीखते हैं, देर से जो है बैठना सीखते हैं, और जब कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको सेरेब्रल पाल्सी डायग्नोस हो जाता है तो वो एक ज़िंदगी भर की माजूरी के साथ जो है वो चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक ना मैं आपकी बात काट रही हूँ, लोगों को ज़रा ये बता दें। लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे भी पहले ये लगता था कि ये जो फिजियोथेरेपिस्ट, एक तो ये टैबलेट्स मेडिसिन नहीं है कि आप फ़ौरन से खाओगे आपको इसकी जो है ना वो रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, इसको बहुत महंगा इलाज, मतलब पर सेशन आपको फ़ौरन से वो पे करना पड़ता है, और ये एक किसी भी आप OPD में जाते हो तो उससे भी ज़्यादा इसकी जो है ना वो फीसेस होती है। तो ये आप ज़रा बता दें कि मतलब कम फीस वाले भी डॉक्टर्स होते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं ये सारे ही फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इतने ज़्यादा चार्ज करते हैं? नहीं, बिल्कुल कम फीस क्या, बिल्कुल मुफ्त में इलाज करने वाले भी होते हैं। जिस तरीके से मैं IHRI से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर हमारे पास टोटल अगर आप देखें तो 700 से ज़्यादा जो ऐसे बच्चे हैं जिनका फ्री इलाज हो रहा है, मुफ्त मंथली बेसिस पे, मंथली, ईयरली, डेली बेसिस के ऊपर उनका इलाज हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, IHRI इस तरीके से काम कर रहा है कि उनको एक हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू उनका इलाज दिया जा रहा है। जैसे इन्होंने बात की थी कि बच्चे जो पीछे डेस्क पे बैठते हैं तो उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरह जब कोई बच्चा माजूरी के साथ पैदा होता है तो उसको फैमिली में एक साइकोलॉजिकल बर्डन होता है, एक वो जो है लाइबिलिटी समझा जाता है। और दूसरा ये है कि उसको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती कि वो इतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर सकता। तो IHRI ने ये स्टेप लिया है कि वो उसके इलाज से लेकर उसको माशरे के अंदर जो है उसको इस हद तक वो एबिलिटी उसके अंदर पैदा की जाए कि वो भी हमारे साथ घुल मिल सके। और ये कितने सेशन होते हैं? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि तो पैदाइशी कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी बच्चे का या किसी बड़े का, खुदा ना खास्ता, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो उसके लिए भी फिजियोथेरेपी बेस्ट है? देखिए, फिजियोथेरेपी के बारे में आपने मुझसे पूछा ना, फिजियोथेरेपी एक ऐसी अप्रोच है जो कि ऐसा नहीं होगा कि आपको फ़ौरन से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिजियोथेरेपी एक कंटिन्यूस और ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपनी लाइफ को, एक लाइफ की क्वालिटी बेहतर बनाते हैं। अगर कोई बच्चा इस बीमारी के साथ पैदा होता है, माँ बाप जितना जल्दी उसकी मतलब उसकी स्क्रीनिंग कराएं, फिजियो से कंसल्ट करें
اور جتنا زیادہ جلدی ہو سکتا ہے اس کی، جتنا زیادہ ڈائگنوز ہوگا تو اس کے اندر بہتری آئے گی. کیا بات ہے، یعنی جتنا جلد آپ اپنے بچے کے اس مسئلے کو اہم جانیں، کیونکہ آپ کے ہاں جب مسئلہ نظر آتا ہے تو آپ بسا اوقات کہتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں، وہ بڑے بوڑھے بھی کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. ٹوٹکوں پہ بھی چل رہے تھے. اگر میں ایک بس لاسٹ پوچھنا چاہوں گی کہ ان پیرنٹس کے لیے، ان بچوں کے لیے کوئی ایک موٹیویشنل آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا ہو کہ جس کی کنڈیشن بہت خراب ہو اور پھر وہ بہتری کی طرف آ گیا ہو؟ کیونکہ فزیوتھیراپی ہم نا بس چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، ریزلٹس کے حوالے سے مشکوک رہتے ہیں. ریزلٹس کا بتائیں ذرا. اچھا بالکل، ایسے ہی IHRI کے اندر بے شمار آپ کو سکسیس سٹوریز ملیں گی کہ ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ چل نہیں پا رہا ہے، ہمارا بچہ بیٹھ نہیں پا رہا ہے، 1 سال کا ہو گیا ہے، 2 سال کا ہو گیا ہے، بہت زیادہ مایوسی کے ساتھ وہ آتے ہیں. لیکن ہم ان کو امید یہ دلاتے ہیں کہ آپ پریشان نہیں ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آپ امید رکھیں اور کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے سیشنز لیں، کنسسٹنسی کے ساتھ آئیں اور انگیج رہیں. جتنا زیادہ بچہ ایکسرسائز اور فزیو کے اندر انگیج ہوتا ہے اس کا بلڈ فلو انکریز ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ اور زیادہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں یہی ایک آپ نے پوچھا کہ کوئی آپ سکسیس سٹوری بتائیں. ایک مدر جو ہے ہمارے پاس آئیں، ان کی بچی تھی 1 سال کی. جب وہ پیدا ہوئی تو نہ وہ سن سکتی تھی اور وہ نہ اس کی نیک ہولڈنگ تھی، نہ وہ بیٹھ سکتی تھی. اب 1 سال ہو گیا، 1 سال کا بچہ اچھا خاصا ایکٹیو ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے اور کچھ ورڈ بول بھی پاتا ہے. تو انہوں نے آ کے ہم سے یہی کہا کہ بھائی میں بہت زیادہ پریشان ہوں. یہ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو ہم سے. پھر کچھ ہی وقت گزرا، 2 مہینے انہوں نے سیشن لیا. آج وہ بچی ماشاءاللہ بیٹھنے لگ گئی ہے، ماشاءاللہ اس کی نیک ہولڈنگ آ گئی ہے، وہ اتنے پیارا مسکراتی ہے. اس کا نام حرین ہے. میں نے حرین کو دیکھا ہے. حرین کو دیکھا ہے. میں جب آپ کے سینٹر میں آیا تھا تو میں نے اسے دیکھا ہے. وہ اتنی پیاری بچی ہے، واقعی بہت خوبصورت ہے. ہاں حرین ہے. اور وہ مطلب اور ہمارا IHRI کا ٹارگٹ بیسیکلی جو ہم دیکھ رہے ہیں بلدیہ ٹاؤن کا، وہ ایک سلم کہہ لیں کہ لیس پریویلیج ایریا ہے، لیس پریویلیج ایریا ہے، جو آپ جہاں پہ آپ کے پاس لیس اپارچونیٹیز ہیں، جہاں پہ آپ کے پاس اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہے، نہ فائنینشلی آپ کے پاس اتنی سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ ان بچوں کو آگے لے کے جا سکیں. آپ بہت بڑا کام کریں. آگا ان پیرنٹس کا کیا حالت ہوگا جب اپنے بچوں کو کھیلتا مسکراتا اگر میں آپ کو بیان کر دوں کہ وہ جب انہوں نے اپنی بچی کو دیکھا کہ میری بچی بیٹھنے لگ گئی ہے اور جب اس نے گردن اٹھا کے اپنی ماں کو دیکھا پہلی بار ایسے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے مسیحا ہیں. اور وہ اتنی دعائیں دیتی ہیں، اتنی دعائیں، تو وہ دیکھ کے ہی خوشی ہو جاتی ہے. یہ مشن جاری رہے. اور رزاق بھائی کے لیے محبتیں، آپ کی پوری ٹیم کے لیے محبتیں. اور ہمارے 2 سیشن ہوئے، دونوں سیگمنٹس آپ نے دیکھے، انسان دوست بھی اور صحت نامہ بھی. میں چاہوں گا حافظ سمید ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی آواز بلند ہوگی نعت رسول مقبول کے لیے اور ہم ایک وقفہ لیں گے. جی ہے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لا جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا.
रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद। मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज बालाए। और मुझे मिल गई है दोनों शाही, मुझे मिल गई है दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज सलामत रहें नासिर अल्ताफ़, आप सलामत रहें। खुदावंद मुताल आपको वो मौका अता करे कि आप खुद हुजूर के सामने ऐसे नात पढ़ें और आपको वहाँ से शर्फ बारियाबी मिले। क्या उम्दा सलीका है और क्या खुशू व खुशू है, माशाअल्लाह। आप सलामत रहें। ये आते हैं ख़ास तौर पे मंडी बहाउद्दीन से और रमज़ान इनसे मुलाकात होती है और हम बड़े शुक्रगुजार रहते हैं। हमारे जो मेहमानान गिरामी है उसमें जो हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं, आज का मेहमान जो हमारा सेगमेंट है आबिदा, उसमें हमारे साथ एक सीनियर माहिर कानून मौजूद हैं और मुंतज़िर मेहदी साहब बहैसियत प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। मुंतज़िर मेहदी साहब, सबसे पहले तो एक ले मैन के लिए ये बता दीजिए कि प्रोसिक्यूशन में ये प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का ओहदा जो है, इसका जेडी है क्या, ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? एक्चुअली ये जो जॉब है वो उसमें हम बिल्कुल सिंपल करके ले हैं, जो पुलिस का काम है जी उसका पूरा होता है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होती है तो फिर कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है, ठीक।
उस कोर्ट की कार्रवाई से पहले प्रोसिक्यूशन का ये काम होता है कि जो केस पुलिस सबमिट करती है, आगे पेश करती है, जिसको कहें हम सिंपल अल्फाज में, तो वो जो है वो सरकारी वकील जिसको हम इंग्लिश में प्रोसिक्यूटर कहते हैं, ठीक, वो केस चलाता है, वो आगे भाग के सरकार जो नुमाइंदगी कर रहा है वो, ठीक है, और बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। और इसको आम सतह पे सरकारी वकील के तौर पर भी कहा जाता है। अच्छा, ये वो उन लोगों का वकील होता है जिनका कोई वकील नहीं है, या फिर सबका होता है? नहीं, ये देखें स्टेट का वकील होता है, ठीक है, रियासत का वो जो है नुमाइंदा है। उसमें नीचे कोर्ट होती है जो सिविल जज की, जिसको मैजिस्ट्रेट कहें, फिर सीनियर सिविल जज की पोस्ट होती है, फिर एडीजे की होती है, फिर सेशन जज की होती है, फिर हाई कोर्ट की होती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की होती है। तो उसमें स्टेप वाइज जो है ना वो प्रोसिक्यूटर पेश होते हैं, और उस प्रोसिक्यूटर में फिर अलग हिरार्की है। एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उसमें एक हमारा डीपीपी होता है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो उस जिले का जिम्मेदार है, जिले का जिम्मेदार होता है। उसके बाद जो होता है फिर दूसरा होता है, उसके बाद फिर अपर लेवल आ जाती है जिसको हम अपीलेट फोरम कहें, ठीक है, उसमें हाई कोर्ट आ जाती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जो सूबे के केसेस होंगे, ठीक है, वो और पुलिस की तरफ से होंगे, वो प्रोसिक्यूटर जनरल पेश करेगा। अच्छा, और डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोसिक्यूटर होते हैं उसका सेटअप अलग है, ठीक है, उनका केडर अलग है, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के होंगे उनका केडर अलग है। ठीक, फिर जो पूरे सूबे का सरबराह होता है उसको एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल कहा जाता है। मुद्दई के जो वकील होता है ये वो होते हैं? मुद्दई काई वकील कहें, जी, सरकार का हो, उसमें पुलिस भी मुद्दई हो जाती है, या आम बंदा भी हो जाता है। जब यानी अगर मुकदमा अद सरकार है तो भी प्रोसिक्यूटर मौजूद होगा, और इन केस ऑफ वो एक मुद्दई आम बंदा है तब भी वो उसमें, क्योंकि दो लोग हैं ना, एक मुद्दई है, एक जुर्म करने वाला। जुर्म करने वाला तो अपना वकील हायर कर लेता है, वो अलग करेगा जी। वो एक दो साइड्स होती हैं, दो एक अलग इस्तगासा और सफाई। उसमें जज साहब बैठेगा, उस तरफ मुद्दई होगा, जिसकी नुमाइंदगी एज वो जिसको सरकारी वकील कहें, प्रोसिक्यूटर कहें, वो उसको प्रोसीड करेगा आगे जजमेंट तक। सेशन जजेस नीचे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो लेवल्स होती हैं ना जी। उसके बाद जो होता है फिर अलग जो होता है मुल्जिम, जिसको एक कहें या मुल्जमान कहें जी, उनका वकील है, सफाई जिसको कहें, वो अलग करते हैं। ठीक, तो फिर ये होता है कि केस जो है वो पेश किया जाएगा हमारी तरफ से, अपर लेवल हो, लोअर लेवल हो, बिल्कुल सिविल जज तक वो हमारी पूरी प्रोसिक्यूशन काम करती है। अच्छा मुंशी मेरी साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा आम सतह की समझ के लिए कि जो प्रोसिक्यूशन के लिए हायर्ड वकला होते हैं, तो क्या उनका कोई टेन्योर मुख्तस किया जाता है कि इतने अरसे के लिए रहेंगे? नहीं, या वो पहले ये होता था कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी होते थे, मतलब पाकिस्तान बना है उसके बाद एडवोकेट जनरल होता था जी। एडवोकेट जनरल में सिविल और क्रिमिनल केसेस जो हैं वो इकट्ठे होते थे। फिर 2007 से ये हुआ है कि जो क्रिमिनल केसेस हैं वो उसका डिपार्टमेंट अलग बन गया, और जो क्रिमिनल केसेस हैं वो अलग हो गए, सिविल अलग हो गए। ठीक है। 2007 में ये नया एक डिपार्टमेंट बना, जिसका ये था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको इंसाफ जो है वो जल्दी की फराहमी को जल्द वो किया जाए। उसमें ये था कि ये नया डिपार्टमेंट स्टेबल हुआ थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये पोस्ट। अच्छा, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये पोस्ट आई। ठीक है। उसमें 17 ग्रेड, 18 ग्रेड और 19 ग्रेड, 19 ग्रेड और 20 ग्रेड बाद में होता है। अब उसमें ये है कि वो जो हाई कोर्ट का कैडर होगा वो अलग होगा, ठीक है, और जो लोअर जुडिशरी होगी जिसको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कहें उसके कैडर अलग होंगे, उनकी सैलरी अलग होगी, उनकी जो हिरार्की है या जो भी कहें स्ट्रक्चर जो कहें वो अलग है। यानी एज अ लॉ ऑफिसर एक वकील अदालत में मौजूद होता है, जी। और आप गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के तौर पे वहाँ मौजूद होते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपका लॉ ग्रेजुएशन कब का है और कितना अरसा हो गया इस दश्त की स्याही में आपको?
میں ایکچولی پہلے کانٹریکٹ پہ بھی میں نے کام کیا ہے. اس فیلڈ میں آیا ہوں تقریباً 2001 سے لے کے 2001 سے اب 25 سال گزر چکے ہیں. بڑا لمبا سفر ہے. اور اس میں لیگل ایڈوائزرس جو کانٹریکٹ پہ ہوتا ہے وہ بینکنگ کورٹس ہوتی ہیں, بینکس ہوتی ہیں, اس میں رہا ہوں. اس کے بعد میں پراسیکیوٹر, پہلے بھی پراسیکیوٹر ہوتے تھے, وہ کنفرم نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, پرانے زمانے کی بات بتا رہا ہوں, بیفور 2007. بیفور 2007. اس میں یہ تھا کہ وہ کانٹریکٹ پہ ہوتے تھے, وہ بھی وش آف دی گورنمنٹ ہوتی تھی. مثلاً ایک کورٹ میں الگ ہوتا تھا, دوسری کورٹ ہے تو اس پہ الگ وہ کام کرتے تھے. لیکن 2007 میں جو ہے وہ پھر نیا ڈپارٹمنٹ بنا, نیا وہ اسٹیبل ہوا سارا. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہوں گا, یہ تو آپ کا کریئر ہے, 25 سالہ کریئر ہے, کیا واقعی بچپن میں سوچا تھا کہ بڑے ہو کے وکیل بننا ہے؟ یہ آپ نے اچھا کوسچن کیا ہے. بالکل میرا شوق تھا بچپن سے لے کے. ہاں, اور پھر لا گریجویشن کی, اس کے بعد ماسٹرز کی, اور اب آپ کے سامنے ہوں. پہلے بھی میں پراسیکیوٹر کانٹیکٹ پہ رہا ہوں 2001 پہ, جو انیشل کہیں یا لوور کورٹ جو کہتے ہیں, سول کورٹ یا ایڈیشنل کورٹ جو ہوتی ہے, اس پہ میں نے کافی 2-3 سال کام کیا وہاں. آپ کی اپنی رائے لینا چاہوں گا. جی, میں پھر آپ کی طرف جاتا ہوں. اپنی رائے لینا چاہوں گا کہ ایز بینگ اے لا آفیسر, ایز بینگ اے یعنی ایک ماہر قانون, آپ یہ بتائیے کیا واقعی عوام جو ہے وہ اپنے سول, دیوانی, دیگر مقدمات میں جو عدالتوں میں آتی ہے, کیا ان کی واقعی دادرسی ہو رہی ہے, یا ان کے ہاں دکھ پایا جاتا ہے, جسٹس ڈیلیڈ ہے؟ مطلب آپ ایز بینگ یعنی اس سائڈ پہ کھڑے ہیں, لیکن حقیقت تو حقیقت ہے نا, اس بارے میں کیا؟ دیکھیں ایسے نہیں ہے. اب دیکھیں جب سے یہ پاکستان بنا ہے تو عوام جو تھی وہ پاپولیشن ہماری بہت کم تھی, اور اس میں وہ جو قانون ہے اس میں جو ہے وہ ہمارا انگلش لا جو ہم کہیں یا برٹش کہیں یا جو بھی کہیں, اس سے ہم نے وہ کافی چیزیں لی ہوئی ہیں. یعنی پی پی سی وغیرہ سے, پی پی سی, سی آر پی سی, اور بھی جو ایکٹس ہیں, وہ مائنر ایکٹس ہیں, میجر ایکٹس ہیں, جو بھی قانون ہیں. اب اس قانون میں جو ہے نا جیسے جیسے چینجنگ آتی ہے معاشرے میں, اب دیکھیں نا پہلے معاشرہ الگ تھا, سوسائٹی الگ تھی, وہ لوگ اور اس کے رہنا طریقہ, کرمنلز. اب پہلے دیکھیں نا, پہلے یہ گنس نہیں ہوتی تھی, تلواریں ہوتی تھی, چھری چاقو کا زمانہ. تو اس میں یہ جائیں گے اسٹیپ وائز, جیسے یہ چیزیں یا چینج آتی ہے تو نئے نئے قانون بنتے ہیں. پھر اس میں امپلیمنٹس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں ہوتا ہے کہیں کم ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ معاشرہ چینج ہوتا ہے, پاپولیشن بڑھی, پھر آپ ابھی دیکھیں 2000 میں کیا تھا, اب 2025 میں جو آپ چل رہے ہیں, آئی ٹی کہاں پہنچ چکی ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانے میں آپ نے اسکول میں تعلیم لی تھی تو آپ کو پتہ تھا کیسے اسکولس ہوتے تھے, ہاسپیٹلس کیسی ہوتی تھی, کورٹس کو پورا کیونکہ دیکھیں جدید ٹیکنالوجی. جی, کہ جیسے عام وکیل کی پریکٹس ہوتی ہے, کچھ عرصے تک وہ اپنی پریکٹس میں رہنے کے بعد وہ جج بن جاتے ہیں, تو سرکاری وکیل بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ جج بن سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسے نہیں ہے, کوئی اس میں بار نہیں ہے, روک نہیں ہے, نو. اس میں کوئی پریفر کرتا ہے کہ میں ایز اے سول جج بنوں, کوئی کہتا ہے کہ میں ادھر چلا جاؤں, کوئی پروفیشن میں, کوئی ججز کہتے ہیں کہ نہیں میں ادھر جاؤں گا, وکالت میں آؤں گا. تو یہ الگ الگ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. جو عام پرائیویٹ وکیل ہوتا ہے اس کے پاس تو بہت سارے مطلب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, وہ باہر جا کے بھی نیو ٹیکنیکس سیکھ سکتا ہے. تو کیا گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ والی اپرچونیٹیز ہیں کہ اب نئے ایپس آ گئے ہیں, سائبر کرائم آ گیا ہے, تو کیا آپ لوگوں کو یہ سارے ڈپلوماز یا جو بھی اس طرف آنا چاہ رہا ہے, جی اس طرح کی ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں ایف آئی اے کا جو آپ نے کہا وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ پروونس ہے, ٹھیک ہے, جس میں میں کام کر رہا ہوں. اب جو آپ نے ٹیکنالوجی وغیرہ کی جو بات کی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ ایف آئی اے کا سیپریٹ ایک چیپٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ فیڈریشن میں آ جاتا ہے. لیکن آپ جدید جو باتیں کہہ رہی ہیں اس میں ہمارے پاس امپرومنٹس آئی ہیں. جیسے آئی ٹی ہوئی ہے, پہلے
جو تھا وہ گواہی جو ہوتی تھی وہ روبرو ہوتی تھی, اب ویڈیو لنک پہ بھی ہوتی ہے. اب ویڈیو لنک پہ ہو سکتی ہے. اب جیل سے اندر جو ہے قیدی ایک بیان دے سکتا ہے یا وٹنس وہ چل سکتے ہیں. اور پہلے یہ ہم جو رائٹنگ ہوتی تھی ایف آئی آر کی یا جو بھی 161 یا جو بھی چیزیں ہوتی تھی وہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, اب کمپیوٹرائزڈ ہے. اس کے بعد جیسے آن لائن بھی ہو گیا, پھر اس میں اور چیزیں آ گئیں. پہلے کیمراز نہیں ہوتی تھی, ابھی شہر میں کیمراز لگ گئیں. تو یہ ٹیکنالوجی جیسے جیسے امپرومنٹ آ رہی ہے تو ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ابھی اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو کام ہو رہا ہے اس پہ, لیکن مزید آہستہ آہستہ اس میں بہتری کی جو ہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا, یہ وکالت جو ہے تھوڑا سا رسکی اس لیے ہوتا ہے کہ گھر والے بہت کم اجازت دے رہے ہوتے ہیں اور تھریٹس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ نے یہ شعبہ چنا تو فیملی کا کیا ریئیکشن تھا, اور کبھی اس طرح کا کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ وغیرہ تو نہیں آپ کے ساتھ ہوا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا وہ تو انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ مجھے انکم ٹیکس کو سلیکٹ جو ہے وہ خود کرتا ہے. ڈفرینٹ فیلڈس ہیں نا, اس میں آپ کرمنل جو کیسز ہیں اس میں چلے جائیں, ٹیکس ہے اس میں چلے جائیں, سول ہے اس میں چلے جائیں. تو اب یہ پھر سول میں بھی الگ الگ وہ ہیں, کارپوریٹ ہے وہ پھر الگ چیزیں ہیں. اب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے تو آپ سول میں بھی وہ ہو سکتا ہے کچھ ایشو, تو کرمنل میں بھی ہو سکتا ہے, کسٹم میں بھی ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ہے سپورٹ لائک کوئی سیکیورٹی وغیرہ؟ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا, کراچی اتنا بڑا شہر ہے جس میں پاپولیشن تقریباً نیئر اباؤٹ 3 کروڑ ہے. تو اب جو ہے نا آپ کہیں کہ وہ ایسا کوئی وقوع ہے, ایسی چیز نہ, وہ پاسیبل نہیں ہے. اور اب دیکھیں کرائم کا ریشو جو ہے پہلے سے وہ بہت کم ہو رہا ہے. باقی اور جو کنٹریز ہیں اس میں نیچرلی ہمیں تو آگے بڑھ رہے ہیں اور ضرورت ہے آگے بڑھنے کی, لیکن ٹائم ٹو ٹائم امپرومنٹ ہو رہی ہے. اچھا, میں منتظر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک نوجوان باہر جاتا ہے, وہاں سے لا گریجویشن کرتا ہے, بار ایٹ لا کرتا ہے, واپس آتا ہے, پاکستان میں پریکٹس کرتا ہے. سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پی پی سی ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک میں آئی پی سی کے نام سے کام کر رہا ہے اور وہاں پر وہ برٹش پینل کوڈ کے نام سے کام کر رہا ہے. تو چونکہ تعلیم ایک جیسی ہے وہ, تو وہ یہاں آ کے پریکٹس کر لیتا ہے. کیا ایسا کبھی آپ نے سنا, میری سماج سے تو نہیں ٹکرایا, کہ کوئی یہاں سے پڑھ کر وہاں جا کر پریکٹس کر رہا ہو؟ یعنی یہ رجحان کیوں نہیں ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہے, رجحان ہے. ایسے نہیں ہے کہ جو یہاں سے پڑھ کے اور باہر نہیں جاتے. اب میرا جو ہے نا جو ہے ہم ایسے کہ میں اپنا مثال دوں, میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ یہاں سے پڑھ کے وہاں یو کے میں وہ کر رہا ہے کام. ایون اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے بیسیکلی, لیکن اکاؤنٹس اور لا میں بھی اس نے اسپیشلائز وغیرہ کی ہے, تو وہ یو کے میں اور پریکٹس اپنی یو کے میں کر رہا ہے. پریکٹس ٹیکس وغیرہ سے ریلیٹڈ وہ پریکٹس. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کوئی اویئرنیس ہو, کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا. چھوٹی سی چیز کا بھی ایکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے راہ چلتے ہوئے کوئی ایسا کام کر دیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جرم ہے اور اس کی بھی سزا ہے, تو ہمیں عام عوام کو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ کوئی بکس پڑھنی چاہیے, کوئی ایسا شو ہونا چاہیے اویئرنیس کے لیے. دیکھیں آپ کے پروگرامس ہیں, سوشل میڈیا ہے, یہ آپ کے چینلز ہیں. پہلے اور زمانہ ہوتا تھا کہ نیوز پیپرز آدمی پڑھتا تھا, ابھی تو وہ زمانہ نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ ٹی وی چینلز ہیں یا یوٹیوب ہے یا ویلاگس ہیں, اس میں دیکھیں نا اب نیوز انسان جب محنت کرے گا یہ چیزیں تھوڑی ڈیولپ اور ہونی چاہیے. اس پہ تو ایک اویئرنیس ڈے بائی ڈے آتی رہے گی, لیکن اس میں تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, اویئرنیس کا تو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں مہدی صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں, آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو مظلوم نے کہا, لو آج میں بھی صاحب آواز ہو گیا. آپ کی آواز بنتا ہے وکیل, آپ کے بہاف پر بات کرتا ہے اور آپ کی زبان بن جاتا ہے. اور یہ جو لفظ وکیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفتی ناموں میں سے ایک نام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا منصب ہے کہ اگر کوئی وکیل یہ سمجھے تو وہ ایک ایسی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے جو خدا نے اس کو تفویض کی ہے کہ اس نے حق کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے. آپ کا منصب صاحب بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا
यहाँ पर वक्फे पे जाने से पहले एक आवाज़ शामिल हो जाए। हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त आफाक भाई। आफाक भाई, आपकी आवाज़ शामिल होगी, ये माइक लीजिएगा, बिस्मिल्लाह। जी दुरूद पाक पढ़िए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, इन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सरबसे है कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, और तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ी जाबाना आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं। ए जलवाए जानाना आदिल में तुझे रख लूं। दुनिया में मुझे अपना जब तुमने बनाया है, दुनिया में मुझे अपना जब तुमने बनाया है, मैं शर्म में भी कह देना ये है मेरा दीवाना
دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. بات ہے سلامت رہے, آپ کا خضوع و خشوع قائم رہے. ناظرین محترم, اب مرحلہ ہے فہم دین کا, اور فہم دین میں ہم کرتے ہیں سوال, سائل بن کر آپ کے بہاف پر, اور علماء کرام سے لیتے ہیں جواب. آج ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ہمارا دو مستقل چہرے جن کی وجہ سے ہمارے سیٹ پہ برکت بھی رہتی ہے اور علم کا فیض بھی جاری رہتا ہے. مفتی عابد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علامہ شہریار نقوی صاحب موجود ہیں. آج کا موضوع خود چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایک دلیل پیش کرنے کا مرحلہ ہے. آج دلیل پیش کی جائے گی کہ ہاں, تلوار نہیں کردار تھا جس نے تبلیغات اسلامی کو اس بام عروج پر پہنچایا, اور اس کی تمثیل بھی ہوگی, اس کی وجوہات بھی ہوں گی. تو میں سب سے پہلے شہریار نقوی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, عمومی طور پر دشمنان اسلام اور خاص طور پر منافقین جو ہماری اپنی آستینوں میں موجود ہیں, ان کی جانب سے یہ کہہ کر کہ یہ جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے, دراصل کسی ایک واقعے کی جانب اشارہ نہیں ہوتا, بلکہ مجموعی طور پہ پورے دین مبین کو جو ہے وہ اس پہ الزام دھرا جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور خصوصیت کی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے انجان نادان دوست وہ بھی اس میں ہاں میں ہاں ملاتے چلے جاتے ہیں, اور ایک پورا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو ماڈریٹ کہلاتا ہے, ترقی پسند کہتا ہے, یا اپنے آپ کو تھوڑا سا مذہب سے آگے جانتا ہے اور مذہب بیزار نظر آتا ہے. وہ اس کو اور مزید تقویت دیتا ہے کہ جی یہ تو بس جنگ تھی, تلوار تھی, زور تھا اور یہ ہوا. ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ کردار جو ہے اس کی یہ طاقت ہے کہ آج پورے کرۂ ارض پر جو ہے اسلام نظر آ رہا ہے؟ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم عجل لولیک الفرج. سب سے پہلے تو یہ ایسا موضوع ہے جس پہ آپ سب, آپ کی پوری ٹیم, بالخصوص آپ لائق تحسین ہیں. ان موضوعات پہ بات ہونی چاہیے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں ابھی بھی ایسے. دیکھیں, یہ موضوع جو ہے بظاہر تو مرکب ہے, تلوار سے نہیں کردار سے, یہ دو چیزیں, اور دونوں کا اپنا اپنا ایک اثر ہے, دونوں کا اپنا کام ہے. وہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ تلوار سے چل گیا اور تلوار سے کام ہو گیا, صرف ایک جملہ کہہ کے پھر میں آگے چلا جاؤں گا, ان کے لیے اتنا ہے کہ تلوار سے موت آتی ہے, کردار سے زندگی آتی ہے. واہ واہ واہ, اگر تلوار سے ہو رہا ہوتا تو ختم ہو جاتا. کیا بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا, یہ پہلی وحی آئی, بظاہر پہلی وحی آئی, بظاہر پہلی دفعہ نبی بنے. کیا اچھا ہے, اس بظاہر پہ داد ہے آپ کو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب نبوت کا اعلان ہوا, پہلی وحی آ گئی, اور اس کے بعد 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا مخفیانہ طور پر. پروردگار عالم ایک دین دے رہا ہے, بہت بڑا کام ہے, اس کو قیامت تک چلنا ہے, پیچھے سب ختم ہو گیا, سارے چیپٹرز کلوز ہو گئے. اب یہ جو نیا سبق, نیا باب کھلا, یہ قیامت تک رہے گا. اتنا بڑا دین, بین الاقوامی دین, اور آپ اسے چھپا کے لے کر آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا خدا جو چاہے وہ نہیں کروا سکتا تھا؟ قادر ہے. یا پیغمبر اکرم نے جو ماحول بنایا ہوا تھا وہ جو چاہتے کروا سکتے؟ پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ اگر میں تم سے, دعوت ذوالعشیرہ, اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ, اب کیونکہ کے بعد کا جو جملہ تھا, کیونکہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں. یہ تھا کردار, یہ تھا کردار. یہاں سے شروع کیا, اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہے تھے, اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہے تھے کہ پہلے کردار کے ساتھ آؤ. بھائی کیا اچھی بات کہی کہ اگر خاتم النبیین نے اس وقت تلوار نکالی ہوتی اور کہا ہوتا اپنے اقربا کو, آؤ یار ان سے جنگ کرنی ہے اور ہم نے اپنی بات کو جو ہے وہ منوانا ہے, وہاں تو ایسا نہیں تھا, اپنا کردار پیش کیا. واہ واہ. میں نے اسی لیے یہ لفظ جو بظاہر استعمال کیا, دانستہ طور پر استعمال کیا کہ بظاہر نبی بنے, کیونکہ نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ تو آپ کو نظر آیا, لیکن اس کے پیچھے پورا گراؤنڈ بنایا گیا تھا, پورا اخلاق سے بتایا تھا. اب چلیں, آپ کے پاس اسلام بھی نہیں ہے, آپ مسلمان بھی نہیں ہیں, ایک عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی ہے, اس پر جو چل رہا ہے, اور ایک دین ابراہیم چل رہا ہے, کعبہ کے اندر بوتے ہیں, 360 بوتے ہیں, بت پرستی. اس ماحول میں ایک شخص ایسا ہے جسے لوگ صادق بھی کہہ رہے ہیں, امین بھی کہہ رہے ہیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. واہ. پہلے بتایا کہ بھائی ہم سچ بولنے والے ہیں, ہم امانت دار ہیں. اس کے بعد جب آپ بات کریں گے تو لوگ سنیں گے بھی. جیسا میں نے کہا, تلوار سے موت آتی ہے. اگر وہ تلوار اٹھا لیتے, آ جاؤ بھائی یہ میرے اللہ کا دین ہے, اور جو تمہارا, جو تمہارے بتوں کو, بت کب توڑے؟ خانہ کعبہ کے.
واپس آ کر توڑے, جب فاتح بنا کر بلایا جاتے ہوئے نہیں توڑے, اس وقت بھی تلوار کا استعمال نہیں ہوا, جنگ بدر ہو رہی ہے, یہاں پر جو ہے کفار کو پتہ تھا, مشرکین کو پتہ تھا کہ سامنے لشکر کھڑا ہوا ہے, اس کے بعد بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ہم اب بھی جو ہیں بات کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ خون نہ بہے. تلوار تو چلی نہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلواروں سے شروع ہوا, تلواروں پہ ختم ہوا. 2 رخ ہیں اسلام کے, آیا مکے میں, مدینے تک گیا, اور بچا کربلا میں. واہ, جب کربلا میں بچا ہے تو اس وقت بھی ایک رات پہلے کہا کہ ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں. دیکھیں انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے اس کی اپنی زندگی ہوتی, اس کے بعد اس کی آل و عیال, فیملی, بچے سب. کربلا میں 10 محرم کو جب یہ معرکہ شروع ہوتا ہے, سب کچھ ہو جانے کے بعد کوئی بیٹا نہیں بچا, بھائی جوان شہید ہو گیا, بھتیجے شہید ہو گئے. اس کے بعد بھی کہا کہ میں تمہیں علی اکبر کا, جن کا چہرہ نانا میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ, ان کا خون معاف کرتا ہوں, اللہ, عباس کا خون معاف کرتا ہوں, سب کے خون معاف ہیں, ایک دفعہ اللہ کی راہ پر آ جاؤ. بار اگر چل جاتی تو کیا یہ ہے کردار. اگر عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ اشارہ کر دیتے عباس بسم اللہ, تو بسم اللہ کے بعد پھر صدق اللہ ہونی تھی, کچھ باقی نہیں رہتا. عباس کی تلوار جب چلتی تو پھر دنیا دیکھتی. اور قبلہ آپ نے جس طرح یہ فرمایا تو مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اب کے یہ کہہ دیا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ وہ جو کردار ہے, پھر وہ جو طبعی عمر ہے, ایک انسانی طبعی عمر, وہ جب اپنے پیمانے کے لبریز تک پہنچی ہے تو وہی کردار آگے شفل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر قدم پر, ہر قدم پر. اور وہ پھر آل ابا میں وہ نظر آ رہا ہے, پھر اہل بیت میں وہ کردار آگے بڑھ رہا ہے, اور ہر دور میں ایک کردار کی صورت میں اگزامپل موجود رہی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو واضح طور پر کہہ دیا کہ زمین کو ہدایت سے خالی نہیں چھوڑنا, تو اللہ نے ہدایت جاری رکھنی ہے کردار کی صورت میں. اس کو تھوڑا سا چند دقیقے اگر آپ اجازت دیں تو اس کو آگے لے کے جاؤں. دیکھیں وہ تسلسل دونوں طرف کا نا, حق اور باطل کی جنگ جو چل رہی ہے آدم اور ابلیس کے زمانے سے چل رہی ہے, کوئی یہ نیا مرحلہ نہیں ہے. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, جب آپ اسلام کی بات کریں گے تو آپ کو دہشت گرد کہا جائے گا. انٹرنیشنل اس لیول پہ بات کر رہا ہوں, صرف ہم مسلمانوں کی بات نہیں. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پہ لڑ رہے ہو اور دنیا تمہارے ہاتھ کاٹنے پہ تلی ہوئی ہے. تو اس سے باہر آ جائیں. ہم آپس میں, ہمارے اختلاف اپنی جگہ, لیکن انٹرنیشنل آپ کو کس اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ اسلام کی جب بات ہوگی یہ لوگ دہشت گرد ہیں. وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر جو آپ نے کہا نادان دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہو گئیں. اسلام بالکل دہشت گرد مذہب نہیں ہے. اسلام کبھی تلوار کی بات نہیں کرتا. اسلام تلوار, میں کہہ تو رہا ہوں کہ اسلام جب سر پہ تلوار ہو تو بھی جو اللہ کا سجدہ ادا کیا جاتا ہے, اور سر کٹ جائے تو بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو اسلام لڑنے کی بات نہیں کرتا, اسلام مارنے کی بات نہیں کرتا. یہاں تک کہ کئی مواقع ایسے ملتے ہیں کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ بس حکم کیجئے. یہاں تک کہ دیکھیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ابن ملجم نے کہا تھا, جب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ملجم سے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم میرا خون بہاؤ گے, اس نے اپنی تلوار نکالی, کہا اگر ایسا ہے تو آپ مجھے مار دیں. کہا جب کچھ کیا ہی نہیں تو سزا کیسے دیں؟ کیا بات. تو اسلام کبھی پہلے تلوار نہیں اٹھاتا, اسلام نے کبھی پہلے. اور یہی بات جو آپ نے کہی, یہ میری قبلہ سے بات ہو رہی تھی مفتی صاحب سے, تو مفتی صاحب نے اس پہ ایک بڑا اچھا نقطہ دیا. وہ نقطہ اتنا خوبصورت ہے اور میں چاہوں گا اس پہ مزید آپ کی گفتگو آ جائے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جب بھی جنگ کا ماحول ہے, یعنی باطل و حق کے درمیان میں, تو اسلام کی جانب سے مدافعانہ طرز اپنائی گئی ہے, اور آپ نے دفاع کیا ہے, یعنی کبھی بھی آپ حملہ آور نہیں ہوئے. جناب, اسلام اور کفر کا جو معاملہ رہا, اس پر جس طرح کہ آپ نے گفتگو کی کہ اسلام کردار سے پہلا یا تلوار سے, اعتراض کرنے والے یا تنقید کرنے والے تو ہمیشہ یہی پہلو رکھتے ہیں سامنے کہ اسلام تلوار سے پہلا, اور وہ بطور مثال کے مختلف جنگوں کو سامنے رکھتے ہیں, پیش کرتے ہیں کہ جی اگر آپ کہتے ہیں تلوار سے نہیں پہلا تو اتنے بڑے بڑے لشکر مختلف ملکوں میں کیوں گئے. تو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرنی ہے. جی, اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے. ایک شخص صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں بلکہ پورے معاشرے اور نظام کے بارے میں سوچتا ہے. ٹھیک. اور دین کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک مکمل ضابطہ حیات, ایک مکمل نظام. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کوئی تلوار نہیں تھی. ابتدائی مکی زندگی کے اندر جنگ کا کوئی حکم نہیں تھا. لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کے کردار سے متاثر ہو کر جب اسلام کی طرف بڑھنے لگے تو اس سے سامنے والوں کا تاثر یہ ہوا کہ اسے روک دیا جائے. جی, اچھا, تلوار سے کوئی چیز پھیل سکتی ہے یا ختم ہو سکتی ہے, اس کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں مکہ کے لوگوں کے عمل سے ہی ثابت ہو جاتا ہے. اگر تلوار سے مذہب پھیل سکتا ہوتا تو انہوں نے ظلم میں کوئی کمی نہیں کی. واہ. وہ اپنا آپ بنوا لیتے,
اور سامنے والے کو ختم کر دیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا, ان کے پاس کردار نہیں تھا اس لیے وہ ختم ہوئے. کیا بات. جو لوگ ان کے درمیان تھے وہ خود اس ماحول اور ان کے کردار سے اس قدر پریشان تھے کہ جب انہیں متبادل کوئی بہترین نمونہ ملا تو وہ جوک در جوک اس طرف چلے آئے. اچھا, اب لوگ جو چلے آئے اسلام کی طرف اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی, اب ان پر جب مظالم کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر یہ اسلام کی ایک امتیازی شان ہے کہ اسلام ظلم کے خلاف کھڑے رہنے کی بات کرتا ہے. جی. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کرتا. اگر کسی خطے میں کوئی بھی انسان ظلم کا شکار ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو روکو اور مظلوم کے مددگار بنو. بے شک. اور اس طرز پر پھر مسلمان جب پھیلتے چلے گئے اور جہاں جہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ظلم کا شکار ہیں اور وہ لوگ مسلمانوں کے کردار کو, ان کے معاشرے کو دیکھ کر متاثر ہو کر ان کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں اور کوئی ان کے لیے رکاوٹ بنتا ہے, تو پھر ان کے تحفظ کے لیے حصار بنائی گئی اور اس حصار کی طرف بڑھنے والے لوگوں کے خلاف پھر جنگیں بھی لڑی گئیں. اور میں اگر کہوں تو اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی جو ہمارے سامنے فلسطین کی مثال. فلسطین کبھی بھی جنگ نہیں چاہتا تھا. جی. وہ اپنے مذہب کے ساتھ, پورے اخلاق کے ساتھ, پورے کردار کے ساتھ وہاں موجود ہیں. انہوں نے کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ ان کی طرف سے کہا جا سکے کہ انہوں نے تلوار کا استعمال کیا. لیکن اگر آپ ان کے سر پر چڑھ کر بیٹھیں گے, کبھی بھی پہل نہیں کی انہوں نے, ان کی عزت, ان کی جان, ان کے مذہب پر حملہ کریں گے تو پھر وہ اپنے دفاع کے لیے مجبور ہیں. جی. ان کا پھر حق بنتا ہے. یعنی ایک طرف سے آپ کی جو ہے وہ جہازوں کی بمباری ہے اور دوسری جانب سے مدافعت میں نوجوانوں کی جانب سے پتھر مارے جا رہے ہیں, تو یہ تو ایک مطلب ایک ایسی علامت ہے. اور اس کو جنگ کہا جاتا ہے. یہ کہاں سے جنگ ہوگا؟ اچھا, پھر معترضین کا آپ ذہن دیکھیں, آپ ان کی تنگ نظری دیکھیں کہ ایک طرف فلسطین کے مقابلے میں پورا عالم کفر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ دہشت گرد نہیں ہے. جی. ننھے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے, عام لوگوں پر بمباری کی جاتی ہے, وہ دہشت گرد نہیں ہے. فلسطین کی طرف سے اس کے بارے میں کیا کیا گیا؟ بہت اچھے. آپ دیکھیے ان کے جو قیدی تک رہا کیے گئے وہ بھی بالکل صحیح سلامت اور ایسے تندرست ہے جیسے وہ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں. ادب اور احترام کے ساتھ. اس کے مقابلے میں کوئی فلسطینی اگر اسرائیلیوں کے قید میں تھا تو زیادہ تر لوگوں کی شہادتیں ہو جاتی ہیں, کچھ کی عمریں گزر گئیں, جب وہ آئے تو ان کی حالت بھی قابل دید تھی. تو یہ جو ہے اسلام کا ایک امن والا پہلو ہے. اسلام محبت کا مذہب ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے, لیکن ہاں اسلام ظلم کے خلاف کھڑے رہنے کی بات کرتا ہے. میں یہاں ایک بات کہوں گا کہ فلسطین کی اس حالت کی ذمہ دار آج امت مسلمہ اس اعتبار سے ہے کہ اسلام جہاں جامعیت کی بات کرتا ہے, کسی غیر مذہب کو بھی ظلم کے سامنے اس کی حمایت کی بات کرتا ہے. جب فلسطین میں یہ مسئلہ ہوا تو یہ دائرہ دفاع کا انہیں حق ہے, انہیں حکم ہے کہ اب وہ جہاد کریں. اچھا, وہ اگر دفاع کی قوت پوری صلاحیت نہیں رکھتی تو ان کے ارد گرد کے مسلمانوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے. جی. اور یہ دائرہ تب تک بڑھتا رہے گا جب تک ان مظلوموں کی طاقت ظالم کے مقابلے میں پوری نہ ہو جائے. واہ. آج امت مسلمہ پوری خاموش تماشائی بن کر کھڑی رہی. اللہ. شاید اس وجہ سے کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ ہمیں کہیں کہ ہم امن پسند لوگ. یہ امن پسندی نہیں ہے, اور اس میں میری ایک رائے ہے. میں طفل مکتب ہوں اور میں انتہائی ادب سے یہ بات علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ شرافت میں اور بے غیرتی میں ایک بہت باریک سی لکیر ہے. آپ شرافت کی اس حد کو چھوئیں جہاں آپ شریف کہلائیں, لیکن آپ کی غیرت پہ زچ نہ آئے. کیا بات, بالکل. اور اگر یہ فرق آپ نے محسوس نہیں کیا تو گویا آپ غیرت ملی کھو دیں گے. بالکل آپ غیرت ملی کھو دیں گے. یہ بہت بڑا نقصان ہے اور اس سے بڑی غیرت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفریق ضرور ہے کہ جب آپ پر ظلم کیا جائے اس پر آپ نہ آواز اٹھائیں تو یہ تو پھر آپ ظالم کا خود ہاتھ مضبوط کریں. جبکہ آقا ان کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کے لڑو, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمارے حق میں بولو. اچھا, اب وہ کیا ہے کہ اس زمین, جس زمین پر یہ اہل فلسطین رہتے ہیں, وہ زمین دراصل ان عرب فلسطینیوں کی ہے اور اس زمین پر قابض ہے وہاں پر ایک صہیونی طاقت کی زیر اثر وہ پوری یہودی آبادی, اور انہوں نے وہاں جا کر خریداری کی ہے, ان زمینوں کو خریدا ہے اور اپنی خیمہ بستیاں بنائی اور پھر اس کے بعد پکے مکان بنائے, اور اس خرید کی ہوئی زمین پر انہوں نے اپنی ایک نئی مملکت کا اعلان کر دیا. یہ ظلم ہوا ہے. اور آقا بیت المقدس جو تمام مسلمانوں کی ہے, وہ تو حفاظت کر رہے ہیں وہاں. بلکہ ایک بیت المقدس کی اور اہمیت بھی ہے کہ یہ تمام الہامی مذاہب کے لیے مقدس ترین ہے, مقام ہے,
اور یہی وہ سبب ہے کہ وہاں جو ہے وہ تفریق پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ میری جگہ ہے اور یہ میری جگہ ہے. لیکن بہرحال ہمارے اس گفتگو میں جہاں فلسطین کا ذکر آیا تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ وہ غیرت ملی جاگ گئی, جس طرح مفتی صاحب نے بہت درد مندی کے ساتھ ذکر کیا, اور جیسے ساتھ ساتھ یہ اپنے چہرے کے تاثرات سے, اور شہریار نقوی صاحب اپنی آواز سے اس میں حمایت شامل کر رہے تھے, اور ہم سب اس رمضان ٹرانسمیشن میں یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم ایمان کے اس درجے پہ ضرور رہنا چاہیے جہاں پر دشمن اور ظالم سے نفرت کا اظہار تو ہوتا رہے, آپ کی اتنی آواز تو بلند اور ایک چیز کلیئر رہے کہ یہ جنگ نہیں ہو رہی, یہ صرف ظلم ہو رہا ہے, یہ صرف ظلم ہو رہا ہے, یہ صرف ظلم ہو رہا ہے. جنگیں برابری کی سطح پر لڑی جاتی ہیں. اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کی طاقت کیا ہے؟ وہ شیرخوار بچے ہیں, وہ مظلوم عورتیں, کیا اسے جنگ کہا جا سکتا؟ اچھا مفتی صاحب, میری تو اس پہ اتنی ریسرچ ہے, میں ابھی کانفرنس بھی کر کے آئی ہوں باہر, تو جب ہم نے پوری ڈیٹیلز دیکھی نا, آپ یقین کریں کہ جو زخمی بچے, عورتیں, بزرگ جن کو ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے, پھر وہاں پہ بھی بمباری ہوتی ہے. اچھا, یہاں آغاز ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آج کے اس جدید اور ترقی یافتہ دور میں یہ جنگ ایک ماڈل ہے دونوں فریقین کے کردار کا. اور آج سے 1400 سال پہلے جو جنگیں اسلام نے لڑی ہیں وہ جو ہے رول ماڈل ہیں ہمارے کردار کا. کیا بات ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جب کسی موقع پر جنگ ناگزیر ہو گئی تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, سرسبز درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا, بوڑھوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہاں, جو ظلم کے لیے تلوار اٹھ کر کھڑا ہو, پھر یہ حضور کا ایک عام ضابطہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اسے ظلم سے بچائیں, ظالم کی کیسے مدد ہے؟ فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روکو. تو ہماری 1400 سال پہلے کی تاریخ میں جو جنگیں ہم نے لڑی ہیں کہ اس سے پہلے تاریخ عالم میں ایسی مثال نہیں ملتی. فتح مکہ کے موقع پر ہمارا کردار گواہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. ہمارا اخلاق تھا, ہمارا کردار تھا, جس کے بعد مکہ کے لوگ ایمان لائے, جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے. اور آج کے ترقی یافتہ دور میں جو لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, فلسطین کا حال ان کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا کیا, اور اس پر پھر عالمی دنیا کیسے تماشائی دیکھتی رہی, تماشا بنی رہی. تو یہ میں سمجھتا ہوں اسلام کے حقانیت کے دلائل ہیں. اور جن لوگوں نے اسلام کو اس نظر سے دیکھا کہ تلوار سے پہلا, انہوں نے اغیار کی اینک پہن کر کیا بات ہے, ایک تنقیدی نظر سے اسلام کو دیکھا, اخلاص سے اسلام کو پڑھائی ہے. آپ سلامت رہے مفتی صاحب, بہت سارا پیار آپ کے لیے. آپ نے امت مسلمہ کی جو واقعتاً ترجمانی کی ہے اس پر آپ کو داد و تحسین اور محبت کا اظہار و پیغام تہنیت. میں قبلہ آپ سے مختصراً چاہوں گا کہ اس کردار کے عنوان سے تبلیغات اسلامی میں آپ اس خطے میں جو اولیاء کرام ہیں ان کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اسلام ہمارے پاس اس خطے کی جہاں تک بات کر رہے ہیں, یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بت مذہب تھا. یہاں پر یہاں کی جو ہیں وہ کیا نام ہے, تہذیبیں مشہور تھیں, ہڑپا ہو گیا, موہنجو-دڑو ہو گئے, سارے بت پرست تھے اور ان کی اپنے عبادت خانے تھے. لیکن بہرحال یہاں پر جو اسلام آیا, مذہب آیا, یہ اولیاء کی مہربانی ہے. اگر یہ وہاں سے یہاں تشریف نہ لاتے تو شاید اسلام اس طریقے سے نہ پہنچتا, کیونکہ اسلام کو تو پہنچنا تھا, ایک بین الاقوامی مذہب تھا, اس نے پہنچنا تھا. شاید اس انداز میں, اس رونق کے ساتھ نہ پہنچتا کہ اگر یہ اولیاء اپنی زحمات کو یا اپنی خدمات کو انجام نہ دیتے. اور اس میں کئی اشخاص, کئی نام شامل ہیں, آپ ہم خود سے بہتر جانتے ہیں. ہم یہاں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا دربار موجود ہے, اور اسی طریقے سے اگر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو سائیں سچل سرمست ہیں, اور شہباز قلندر ہیں, اور پھر لاتعداد ایسے نام, اور پھر خواجہ غریب نواز, اور پھر یہ جتنے بھی نام ہیں, یہ جا بجا فیض کا ایک جاری کیا ہوا سلسلہ ہے. اور ناظرین کرام, یہ وہ محبت کا پیغام تھا جو اولیاء کرام کی جانب سے گیا, کیونکہ یہ نائب رسول کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. یہ اس میں سے بیشتر اہل سادات تھے, اور وہ اپنے جد امجد کی ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے, اور یہاں آ کر وہ امن کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اپنے کردار کی طاقت پر لوگوں کو دین مبین کی جانب بلا رہے تھے. اور جو جوگ در جوگ اپنے مذاہب کو چھوڑ کر ہزاروں لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, تو اس کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, سب محبت سے, سب محبت سے آئے, اور اسی محبت کا اظہار آج ہم یہاں سے کریں گے. میں ناصر الطاف سہروردی آپ سے کہوں گا کہ آپ کی آواز بلند ہو, اور ہم ثنا کو جو ہے وہ اپنی جانب سے محبت کا اظہار بنائیں. ہم قطعی طور پر صرف مدافعانہ انداز اپنانے کے حامل قوم ہیں.
ہمیں اس پوری امہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تعلیمات ملی ہیں وہ مدافعت کی ملی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس باریک لکیر کو ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ کوئی ایسا موقع ضرور ہوتا ہے جہاں آپ کا صبر یا شرافت شر اور آفت کو دعوت دے رہی ہوتی ہے, تو وہاں پر آپ نے آواز ضرور بلند کرنی. بسم اللہ. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا, جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا, اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پر بھی چڑھا جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اور شعر دیکھیے کتنا حسین شعر ہے کہ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں, قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں, اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا, اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. نعمتیں برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. ویلکم بیک جی. انعام رمضان نشریات جاری ہے
اور اب جو ہمارے پاس سیگمنٹ ہے وہ ہے بیت بازی کا، یعنی اس میں شعر کا اشعار کا جو ہے وہ مقابلہ ہوگا. 2 ہمارے پاس اس میں پارٹیسپینٹ ہوں گے، اور میں آغا آپ کو چاہوں گی کہ آپ بھی اس میں صاحب صدر کی حیثیت سے ہمارے پاس موجود ہے مظہر شاہ. جی سید مظہر عباس شاہ صاحب جو ہیں، شاہ صاحب کا یہ حوالہ ہے کہ چونکہ یہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو ایز بینگ ایگزیکٹو دیکھ رہے ہیں، تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ آف سکرین رہتے ہیں اور چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری تصحیح کر رہے ہوتے ہیں، اور آف کیمرہ بہت سے اشعار سنا رہے ہوتے ہیں، غزلیں سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ترنم میں بھی سنا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب کوئی ثنا خان کوئی نعت پڑھتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ اس کے ہمنگ کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آج ہم نے ان سے درخواست کی کہ یہاں بیٹھے، اور یہ اکثر اسمبلی کے فلور پہ مختلف پولیٹیشینز کو جو ہے وہ اشعار پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کون سے جو ہے وہ پولیٹیکل فگر کا جو کتنا شعری ذوق ہے. تو آج یہ مقابلہ جو ہے اس کے یہ صاحب صدر کی حیثیت. جی اگر 2 ہمارے پاس پارٹیسپینٹس ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے یہاں تشریف لائے ہیں. ابو طلحہ ہے یونیورسٹی آف لاہور سے، اور مشارب محمود ہے داؤد یونیورسٹی سے. داؤد یونیورسٹی سے 5 منٹ کا میزبان، جی کیونکہ وہ کراچی میں. جی بالکل صحیح ہے. جی آئیے. جی اچھا آپ 5 منٹ کا میں بتا رہی ہوں 5 منٹ کا مقابلہ ہوگا. دونوں آ جائے، ٹھیک ہے. 5 منٹ آپ کو دیے جائیں گے. اس 5 منٹ میں آپ لوگوں نے شعر پڑھنے ہیں. جہاں اگر مقابلے 5 منٹ تک آپ لوگوں میں سے کوئی بھی بیک آف نہیں ہوا تو پھر ہم ایک ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ ایک لفظ دیں گے، ایک اشعار دیں گے، جس پہ آخری حرف پہ جو ہے آپ کو دوبارہ شعر پڑھنا ہم پڑے اس طرح کر لیں گے اس کو کہ ہم 5 منٹ کا دورانیہ دے رہے ہیں. اس 5 منٹ میں اگر کوئی ایک جو ہے اس کا فیلئر سامنے آ جاتا ہے تو فیصلہ ہو گیا، وگرنہ بصورت دیگر معیار پر فیصلہ ہوگا کہ کس کے معیاری اشعار تھے. اور پھر تیسرا مرحلہ اگر اس طرح بھی حل نہ ہوا مسئلہ تو پھر تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہاں ہم موجود حضرات سے ایک ایک لفظ لیں گے اور اس لفظ پر آپ کی جانب سے اشعار آئیں گے، اور اس کے 3 مواقع دیے جائیں گے. جو جلدی سے 2 مواقع حاصل کر لے گا وہی فاتح قرار پائے گا. تو آپ شعر سے شروع کرتے تو ایک شعر آپ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. شعر سے ضرور شروع کرتا، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ماحول بن جائے. تو سب سے پہلے عمران بھائی کوئی آپ جو ہے وہ شعر پڑھ دیجئے. نہیں تیرا نشے من قصر گنبد کی سلطانی پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اچھا جی قبلہ آپ کچھ پڑھ دیجئے. تلوار کی نیام کبھی پھینکنا نہیں، ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے. واہ 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 واہ. حضرت آپ کی جانب سے کوئی شعر. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. میم. مجھ نکمے کو چنا اس نے طرز خاک عمیر، دیکھتے رہ گئے حسرت سے بیچارے لائق. واہ. کفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، ہاں کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. واہ جی واہ. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو، کتنی پیاری ہو جان لینی ہے. ہاں حکم کیجئے تو ایسے کہتی ہو جیسے ہر بات مان لینی ہے. واہ لینی ہے. یہ یوں ہی تو نہیں رہتی افق پر میری آنکھیں، وہ ماہ ہنر تاب سرے بام تو ہے نا. واہ. تجھ پر میری رسوائی کا الزام تو ہے نا، دل توڑنے والوں میں تیرا نام تو ہے نا. ہے نا. یہ نون غنہ. نمدیدہ دعاؤں میں اثر کیوں نہیں جاتا جی. تو عرش تغافل سے اتر کیوں نہیں جاتا. جی. اب شام ہوئی جاتی ہے اور شام بھی گہری، واہ. اے صبح کے بھولے ہوئے گھر کیوں نہیں جاتا. واہ. اتنی کہاں مجال کے ناتے نبی کہوں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. جی. تھی کم سنی اسی لیے ازگر کہا، مگر ازگر نہیں ہے کوئی بھی احمد کی آل میں. واہ 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 واہ. نہیں آتا کسی پر دل ہمارا، وہی کشتی وہی ساحل ہمارا. تیرے در پر کریں گے نوکری ہم، تیری گلیاں ہیں مستقبل ہمارا. واہ. امید نہ تھی کوئی بھی امداد کو آوے، میں پھر بھی ہلاتا رہا زنجیر وغیرہ. تعریف تیرے حسن کی ممکن ہی نہیں تھی
کیا تجھ پہ لکھیں میر تقی میر وغیرہ، کیا کہنے وغیرہ ہے. ہجر اگنے لگا ہے پوروں پہ، دل میں کیا بیج بو گئی ہو تم، اب تو تم مجھ کو سوچتی بھی نہیں، کتنی مصروف ہو گئی ہو تم میم. مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، کون ہے تو اور کیا ہے تیرا داغ قبا بھی، دنیا نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. یہ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. الف. اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا، اس بار تو ہم شے کے مصاحب بھی نہیں تھے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے، نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے، اور کچھ گناہ گار سمجھتے ہیں مجھے. یار اس دل کو کون دیکھتا ہے، کوئی کوٹھی یا کار تھوڑی ہے، تمہیں ظاہر ہے لوگ دیکھیں گے، خواب پر اختیار تھوڑی ہے. یہ بھی اچھا ہے آپس کے بھرم قائم ہیں، کبھی بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا، جگر ہو جائے گا چھلنی یہ آنکھیں خون روئیں گی، وسیع بے فیض لوگوں سے نبھا کر کچھ نہیں ملتا. آگ جب آگ سے ملتی ہے تو لو دیتی ہے، خاک کو خاک کی پوشاک سے خوف آتا ہے، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. یار کو دیدہ خوبار سے اوجھل کر کے، مجھ کو حالات نے مارا ہے مکمل کر کے، یعنی ترتیب کرم کا بھی سلیقہ تھا اسے، اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے. یار ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو، یہ کسی شہر کو مقتل نہیں ہونے دیں گے، یہ جو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش، یہ میرا عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے. یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، تمام چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا. اکتفا کر لیا بس دیکھتے رہنے پہ تجھے، ورنہ تو جس کا مقدر ہو وہ کیا کچھ نہ کرے، دوسری بار بھی پڑ جائے اگر کچھ کرنا، آدمی پہلی محبت کے سوا کچھ نہ کرے. جی یہ 5 منٹ کا وقت مکمل ہوا جو آپ کو دیا گیا تھا، ترکی بترکی آپ نے شعر پڑھے، کسی حرف پہ آپ نے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ظاہر کی، اور بہت اچھا معیار دونوں کی جانب سے، اور آپ یقیناً اچھے بیت باز ہیں، آپ کسی بھی اچھے بڑے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لائق ہیں، لیکن معیار کی بنیاد پر میں فیصلہ کرنے سے جو ہے قاصر ہوں، اس لیے کہ آپ کا معیار کم و بیش ایک سا تھا اور دونوں نے بہت اچھے اشعار کا انتخاب کیا. اب مرحلہ آ گیا ہے لفظ دینے کا. میں پہلا لفظ دوں گا، پھر ایک ایک لفظ جو ہے ہم صاحب صدر سے لیں گے یا قبلہ سے لے لیں گے، مفتی صاحب سے لے لیں گے. 3 لفظ آپ کو دیے جا رہے ہیں، اور لفظ کے ادا کرنے کے بعد جس نے پہلے شعر پڑھ دیا تو معنی یہ ہے کہ وہ نمبر شمار اس کا ہو گیا، اور 3 میں سے 2 اگر جوابات کسی نے درست دے دیے تو وہ فاتح قرار دے دیا جائے گا. تو میں پہلا لفظ اپنے پاس سے دے رہا ہوں، پھر آپ کے پاس سے بھی لفظ آئے گا. لفظ ہے آسمان. آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے، جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے، اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر، پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے. ٹھیک ہے جی، پہلا لفظ جو ہے وہ آپ نے کلیئر کر دیا. لفظ سمندر. ابھی تو ساتھ چلنا ہے سمندر کے کنارے تک، کنارے پر ہی دیکھیں گے کنارہ کون کرتا ہے. واہ جی واہ. اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ 2 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ لفظ پر شعر پڑھ کر
یہ مقابلہ فاتح کی حیثیت سے جیت لیا ہے. اور جو آپ کے ساتھ آپ کے دوست کھڑے ہیں بیت باز, ان سے ملائیے ہاتھ کہ وہ آپ کے رنر اپ, اور ایسے گلے مل لیجئے, ایسے گلے مل لیجئے. یہ زیادہ اچھی مہمان بھی ہے نا, تو مہمان کی عزت. اور یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں اور ناظرین کو بھی, کہ جب دنیا کا عظیم پلیئر جہانگیر خان 555 لگاتار جیتنے والے میچز کی سیریز کے بعد ہارا اور لوٹ کر پاکستان آیا, تو ہمارے ایک بہت مشفق دوست جو ان کا انٹرویو لے رہے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی بیک بون انجری ہو گئی تھی, گرمی کے موسم سے سردی کے موسم میں گئے تھے, آپ کی ایک عزیزہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا, یہ سارے عوامل تھے کہ آپ کا جو ہے وہ میچ کے لیے اس طرح آپ آمادہ نہیں تھے. 555 میچ جیتنے کے بعد دنیا کا عظیم ترین کھلاڑی جواب کیا دے رہا ہے؟ اس نے کہا آپ اس کی جیت کو خراب نہ کریں جس نے مجھے ہرایا ہے. میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کھیلا بہت اچھا تھا. تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جیت کو نام کرنا ہے اور سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, اب مرحلہ یہ ہے کہ ہم آپ سے رخصت چاہیں, لیکن رخصت سے پہلے یہ بتا دیں کہ بات یہاں تمام نہیں ہو رہی, ایک پڑاؤ آگے جا رہی ہے. ہم پھر ملیں گے, میں افطار میں پھر آپ کے ساتھ ہوں گا, اور پھر سحر میں عابدہ اور میں آپ کے ہمراہ ہوں گے. میں سید مظہر حسین رضوی صاحب آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ باہر کی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی نبھائی, اور میں مفتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے آج جو شاٹ کھیلے ہیں اور جو دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کیے ہیں, آپ نے بال اٹھا کر گراؤنڈ سے باہر پھینکی ہے. آپ سلامت رہیں. اور قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ہماری دعوت پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور بہت علمی گفتگو سے ہمیں فیضیاب کرتے ہیں. میں چاہوں گا عمران بھائی, the stage is yours. یہ مسند آپ کی, یہ مسند مہر ہے, پیر مہر علی شاہ کے نام سے ہم نے موسوم کی ہوئی ہے. آپ کی مسند, یہ آواز آپ کی ہوگی, یہاں سے آواز بلند ہوگی, ہم سب آپ کے مقتدی ہیں. نماز عشق ادا کر رہے ہیں آپ. ایک دفعہ سب حضور کی ذات اقدس پہ درود شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, جان پہ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے, جان پہ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. اور پیغام سناتی ہے یہی تطہیر, پیغام سناتی ہے یہی تطہیر, کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. اور دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ, دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ, یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے, یہ
نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے۔ سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان